वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनिल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामाईन मोहतरम, आप बखूबी जानते हैं कि बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम माह रमज़ानुल मुबारक में अहले बैत अतहार में से बिलखुसूस जो आइम्मा अहले बैत हैं, जो 12 मशहूर व मारूफ आइम्मा, इन्हें वैसे तो आइम्मा अहले बैत अतहार बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो 12 मशहूर हैं आइम्मा, उनकी जो है मुबारक ज़िंदगियों की हालात एक सिलसिलेवार आपके सामने रखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता हमने जो है आइम्मा अहले बैत अतहार का एक सिलसिलेवार हमने तज़किरा किया, और आज हम जो तज़किरा फरमा रहे हैं वो हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इमाम अली नक़ी, इसके बाद जो है इमाम हसन अस्करी का आज तज़किरा किया जा रहा है। आपका नाम नामी जो है, नाम और नसब के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप पे गुज़र गुज़ार करता चलो। हज़रत इमाम हसन अस्करी का नाम जो है, नाम आपका हसन और कुनियत आपकी जो है अबू मोहम्मद थी, और आपके जो अलक़ाबात हैं वो जो है खालिस, सिराज और ज़की जैसे उम्दा अलक़ाबात से आप नवाजे गए। अलबत्ता आपकी जो शोहरत हुई है वो अस्करी के लफ्ज़ से हुई, जैसा कि आपके वालिद माजिद भी इसी निस्बत से मारूफ हुए, जिसकी वजह जो है हमने पिछले बयान फरमा दिया। इमाम अली नक़ी को मदीना मुनव्वरा से उस वक्त में खलीफ़ा मुतवक्कल अल्लाह जो है, आपको इमाम अली नक़ी को मदीना तय्यबा से जो है अस्कर बुलवाया था, और इन्होंने अपनी बकिया ज़िंदगी हज़रत इमाम हसन अस्करी के जो वालिद हैं उन्होंने आपने वही गुजारी। इस निस्बत से अस्करी से मारूफ है आपके वालिद भी, चूँकि आप भी अपने वालिद की हमरा मदीना तय्यबा से अस्कर आ गए थे, फिर यहीं आबाद हो गए, इसलिए आप भी जो है अस्करी से मशहूर हो गए। अलबत्ता आपको अस्कर सानी भी कहा जाता है, ताकि फ़र्क हो सके कि आप अस्कर अव्वल नहीं हैं, बल्कि आपके वालिद गिरामी या अस्कर अव्वल हैं, क्योंकि मदीने तय्यबा से आपको उस वक्त खलीफा ने आपको मकाम अस्कर बुलवाया था, तो लिहाजा आपके वालिद माजिद जो है इमाम अली नक़ी ये अस्करी अव्वल के नाम से, और इमाम हसन अस्करी अस्करी सानी के जो है ना लक़ब से बहुत मशहूर हुए। आपका जो आबाई शजरा नसब को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, आप इमाम अली नक़ी के साहिबजादे थे। अलबत्ता आपकी वालिदा माजिदा, जिनका नाम अक्सर रिवायत के मुताबिक जो है सोसन था, सोसन आपकी जो है वालिदा का नाम था। अक्सर रिवायत के मुताबिक जो है 6 रबीउल अव्वल आपकी जो विलादत बसादत है, हज़रत इमाम हसन अस्करी की जो विलादत है, अक्सर रिवायत के मुताबिक जो है 6 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमा सन 231 हिजरी को मदीना तय्यबा में आपकी विलादत बसादत हुई। और एक बचपन का वाक़या मैं आपके सामने रखता चलूँ कि हज़रत इमाम हसन अस्करी का जो ज़माना था, वो जो दौर था, उनमें जो है बहुत सारे अकाबिर औलिया सुलहा जो है सरज़मीन बगदाद में भी रहा करते थे। उसमें जो है हज़रत बहलूल का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, और जिनके बहुत सारे वाक़यात को आप जो है बहलूल की आपने समाअत भी फरमाया। गुज़िश्ता साल माह रमज़ान मुबारक में हमने जो है इस तज़किरा औलिया के उन्वान में हज़रत बहलूल का भी हमने तज़किरा फरमाया था। एक वाक़या आपका यह है कि हज़रत बहलूल जो है एक मरतबा बसरा की जो है एक सड़क पर जा रहे थे, रास्ते में चंद लड़कों को आपने देखा, बहलूल ने, वो अखरोट और बादाम से खेल रहे थे, और एक लड़का इनके करीब खड़ा रो रहा था, यानी उन बच्चों के करीब एक लड़का खड़ा हुआ था, और वो बच्चा जो है खड़ा रो रहा था। तो बहलूल को ख्याल हुआ शायद इस लड़के के पास भी बादाम और अखरोट नहीं है, इनकी वजह से ये बच्चा रो रहा है। मैंने जो है उस बच्चे को कहा कि अखरोट बादाम ख़रीद दूंगा, तू भी इससे खेलना। तो उस लड़के ने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे वो बेवकूफ़, क्या हम खेल के वास्ते पैदा किए हैं? अल्लाहु अकबर।
یہ کون؟ حضرت بہلول کو وہ لڑکا کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا پوچھا؟ فرماتے میں نے پوچھا کس کام کے واسطے پیدا ہوئے؟ بہلول نے پوچھا، اس لڑکے سے پوچھا۔ وہ لڑکے کون ہیں؟ حضرت امام حسن عسکری ہیں۔ تو آپ نے جو ہے اس وقت بہلول دانا نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا پوچھا کہ کس واسطے ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ کہنے لگے کہ علم حاصل کرنے۔ حضرت بہلول کو آپ نے جواب دیا علم حاصل کرنے کے واسطے، اس پر عمل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا۔ تو میں نے کہا یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہے؟ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھی۔ تو اس وقت میں حضرت بہلول دانا نے جب یہ آیت حضرت امام حسن عسکری سے جب سماعت کی تو فوراً کہا کہ تم بڑے حکیم، بڑے بردبار معلوم ہوتے ہو۔ فرمایا بہلول نے آپ مجھے نصیحت کریں۔ معلوم ہو گیا کہ آپ حضرت امام علی نقی کے شہزادے ہیں۔ تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ بیٹے مجھے آپ کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو اس وقت میں حضرت امام حسن عسکری نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ بھی جو ہے آپ فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے۔ فرماتے اشعار میں آپ پڑھیں، اشعار کو آپ نے پڑھا کہ اس کے بعد اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا ہر وقت میں چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ بس نہ تو دنیا کسی زندے کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موت اور حوادث گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور ذرا غور کرنا کہ دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے کر جانا۔ حضرت بہلول کو آپ نے جو نصیحت اپنے فرمائی کہ حضرت بہلول نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائی، آپ نے بتایا کہ دنیا میں بہت ہی جو ہے انسان جو ہے آج یہ چلے گیا کل وہ چلے گیا، تیزی کے ساتھ جو ہے جس طرح گھوڑے دوڑتے ہیں اس طرح جو ہے دنیا بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ تو دنیا میں رہو، اللہ کی عبادت کرو، علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، ساتھ ہی ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ بس دنیا میں رہو تو آخرت کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ حتیٰ کہ جو ہے یہ اشعار کو حضرت امام حسن عسکری نے پڑھا اور جو ہے اس وقت پڑھ کر آپ جو ہے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ کو حضرت بہلول نے فرمایا کہ میرے بیٹے اتنی کم عمر آپ کی ہے، اتنی کم سنی کی عمر میں اللہ کا اتنا خوف آپ کو ہے؟ ابھی آپ نے کچھ نصیحت کرتے ہوئے، اشعار پڑھتے ہوئے کچھ نصیحت کی اور آپ غش کھا کے گر گئے۔ آپ اتنے کم سن ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہے، ابھی تو آپ اتنے معصوم ہیں، اللہ کا اتنا خوف آپ کے اندر کیوں ہے؟ تو اس وقت حضرت امام حسن عسکری جب ہوش میں آ کے حضرت بہلول کو آپ نے جواب دیا، فرمایا حضرت میں نے دیکھا کہ میری والدہ ماجدہ گھر میں جب چولہا روشن کرتی ہیں، لکڑیاں جلاتی ہیں، تو جب بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد بڑی لکڑیاں اس چھوٹی لکڑیوں پہ رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ چھوٹی لکڑیوں کی لگی ہوئی آگ بڑی لکڑیوں کو لگ جائے۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ والدہ کے ساتھ یہ واقعہ دیکھا کہ میری والدہ کا یہ طریقہ رہا کہ جب بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو جہنم میں ڈالے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گنہگاروں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے چھوٹے معصوم بچوں کو آگ میں نہ ڈال دیا جائے، چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جائے، جس طرح چھوٹی لکڑیاں رکھ دی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹوں کو پہلے ڈال دیا جائے۔ تو اس وقت میں حضرت بہلول نے فرمایا یقیناً آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور آپ امام علی نقی کے شہزادے ہیں، آپ امام حسن عسکری ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کا بچپن بھی ایسا ہے کہ ابتدا سے آپ کے دل میں دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی تیاری اور جو ہے اتنی جو ہے خوف خدا آپ کے دل کے اندر موجود تھا۔ آئیے آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ یہ تو بات پہلے سے میں بیان کرتا آ رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے ائمہ میں سے آپ جس کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں گے، علم میں، تقوی میں، طہارت میں، عمل میں، ورع میں، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بلندگی عطا فرمائی تھی۔ علمی مقام آپ کا یہ رہا کہ علمی میدان میں آپ کو بہت بلند و بالا مقام حاصل ہوا۔ طلباء علماء بھی آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو استاذ العلماء کا ٹائٹل بھی آپ کو عطا کیا گیا۔ علم حدیث میں آپ بہت اونچی شان کے حامل تھے، آپ کا شمار ان راویان حدیث میں ہوتا جن کی حدیث کو قبول و اعتماد کا درجہ حاصل تھا۔
آپ نے کئی احادیث بیان فرمائی، یعنی ان میں سے جو ہے یعنی کئی احادیث آپ کے جو ہے نا مرویات موجود ہیں۔ ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی ہم زندگیوں کو پڑھیں گے، سیرتوں کو پڑھیں گے، تو پتہ یہ چلے گا جہاں پر یہ لوگوں کا علمی مقام اتنا اونچا رہا، علمی شان اتنی اونچی رہی، اور کئی علماء اساتذہ کے آپ استاد رہے اور استاد الاساتذہ بن کر رہے، بڑے بڑے علماء نے آپ سے حدیث کو پڑھا، اور کئی احادیث ائمہ اہل بیت اطہار سے مرویات بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے مروی روایتوں کو بھی ہم پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی کیا شان رہی، جہاں پر انہوں نے علم میں نمایاں مقام حاصل کیا، وہیں پر احادیث رسول کو جمع کرنے اور احادیث رسول کو آگے تک پہنچانے کا بھی کام انہوں نے سر انجام دیا۔ آئیے آپ کے کچھ ارشادات و نصیحتیں بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک دو چار آپ کو نصیحتیں آپ کو بیان کرتا چلوں گا۔ آپ کے ارشادات و نصیحتیں اس طرح ہے کہ آپ فرماتے ہیں اپنے رفقا اور طلباء کو آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ایک ایسی اہم ترین نصیحتیں آپ اپنے جو ہے طلباء کو، علم دین کو حاصل کرنے والوں کو، اور اپنے ساتھ بیٹھنے والے رفقا کو آپ نے جو ہے جو نصیحتیں کی ہیں وہ نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کا خوف دل میں رکھنا، طلباء علم کے لیے، طالب علموں کے لیے فرماتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا رفقا کو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھنا، اپنے دین میں تقوی اختیار کرنا، اللہ کے لیے مجاہدہ و محنت کرتے رہنا، اور آپ فرماتے ہیں سچ بولنا، جو شخص تمہارے پاس امانت رکھوائے خواہ وہ نیک ہو یا فاسق ہو اس میں خیانت نہ کرنا، لمبے سجدے کرنا، لمبے سجدوں کو لازم کر لینا، اور اچھے پڑوسی بن کر رہنا۔ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات لے کر تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد کچھ مزید نصیحتیں آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جنازوں میں شرکت کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اگر کوئی تمہاری طرف فساد و برائی کی نسبت کرے تو اس میں ہمارا دفاع کرنا، کیونکہ ہم اہل بیت کے خیر خوبی کے اہل ہیں، شرف و فساد کے سزاوار نہیں۔ کتاب اللہ میں ہمارے حقوق مذکور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رشتہ داریاں ہیں، اس لیے اہل بیت اطہار کا خاص خیال رکھنا۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر، موت کی یاد، تلاوت قرآن سے کثرت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر درود کی بھی کثرت کرنا، جو کچھ میں نے عرض کیا اس سے محفوظ رکھنا۔ تو حضرت امام حسن عسکری نے جو نصیحتیں آپ نے اپنے طلباء کو، اپنے رفقا کو دی، فرمایا کہ پورے حقوق بیان فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا خوف کرنا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کے لیے مجاہدہ و محنت کرنا، سچ بولنا، امانتوں کی جو ہے نا حفاظت کرنا، یہ ساری پیغامات کو آپ نے دیتے ہوئے آگے کیا بات کہی؟ ہم اہل بیت رسول اللہ کا خیال رکھنا فرماتے ہیں۔ کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں ہمارے حقوق موجود ہیں، اہل بیت کے حقوق موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رشتہ داریاں ثابت ہیں، اس لیے اہل بیت کا خاص خیال رکھنا۔ یہ کون؟ امام حسن عسکری بیان فرماتے ہیں، کہتے لوگوں کہ آج اہل بیت اطہار کے ساتھ تمہارے جو معاملات ہیں، آگے بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ ویسے ہی محبت اور تعلق کو بنائے رکھنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آپ کی جو ارشادات ہیں، نصیحتیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں، ہمارے لیے عمل کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، آپ نصیحتوں میں آگے آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں اپنے والد کے سامنے بے باک ہونا، یعنی کوئی بچہ اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کے سامنے بے باک ہوتا ہے، بڑی عمر میں پہنچ کر یقیناً وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں تواضع یعنی عاجزی ایسی نعمت ہے جس پر حسد نہیں کیا جاتا۔ اور آپ فرماتے ہیں تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہارا جرم بھول جائے اور احسان یاد رکھے۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں شکل کی خوبصورتی ظاہری حسن و جمال ہے، لیکن جبکہ عقل کی خوبصورتی باطنی حسن و جمال ہے۔ اور آپ کی وفات شریف کے تعلق سے یعنی آپ کی وفات 8 ربیع الاول بروز جمعہ سن 260 ہجری میں ہوئی، جبکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 29 برس تھی۔ خلیفہ معتمد علی اللہ کے دور حکومت میں سرہ من رآ میں انتقال ہوا تھا، اور آپ وہیں اپنے والد امام علی نقی کے پہلو میں مدفن ہوئے۔ اور کہا گیا کہ آپ کی جو وفات ہوئی وہ بھی آپ کو زہر دے کر بھی آپ کو شہید کیا گیا، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ چند باتیں جو ہے آپ کی امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔